अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मुतालिया पाकिस्तान जमात नहम बाब नंबर 2 जिसका नाम है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। इससे पहले हम पहला चैप्टर डिस्कस कर चुके हैं पाकिस्तान की नज़रियाती असास, लेकिन आज का जो हमारा जमात नहम का दूसरा चैप्टर है वो ये है कि तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द पाकिस्तान मूवमेंट एंड इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तहरीक पाकिस्तान से मुराद क्या है, कि तहरीक पाकिस्तान है क्या चीज़। तो स्टूडेंट, तहरीक पाकिस्तान से मुराद वो तहरीक जो पाकिस्तान को बनाने के हवाले से बरसगीर के अंदर चलाई गई, सब कॉन्टिनेंट के अंदर चलाई गई, उसको हम क्या कहते हैं, तहरीक पाकिस्तान कहते हैं। और उसके बाद है कि पाकिस्तान का क़याम, कि तहरीक के बाद तहरीक जो है एक अलग वतन, एक रियासत, एक इस्लामी रियासत बनाने के हवाले से चलाई गई, जिसका नाम बाद में जो है पाकिस्तान रखा गया। उस हवाले से जब तहरीक कामयाब हो गई और एक अलग रियासत, एक अलग वतन पाकिस्तान बन गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान का क़याम। कि पाकिस्तान का बनना जो है वो क्या कहलाता है, पाकिस्तान का क़याम कहलाता है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि तहरीक हम किस चीज़ को कहते हैं। तो तहरीक उस चीज़ को कहते हैं, उस स्ट्रगल, उस कोशिश, उस जिद्दोजहद को कहते हैं कि बहुत सारे लोगों का मिल जुल के एक मकसद, एक किसी ख़ास चीज़ को, किसी ख़ास मकसद को पाने के हवाले से ये स्ट्रगल करना, जिद्दोजहद करना, कोशिश करना, तो उस चीज़ को हम कहते हैं कि तहरीक। वो ख़ास मकसद क्या हो सकता है, वो मुल्क की आज़ादी हो सकती है, हकूक़ हासिल करने के लिए तहरीक चलाई जा सकती है, कानून की हुक्मरानी के लिए तहरीक चलाई जा सकती है। मतलब कि बहुत सारे एक ख़ास मकसद, एक बड़े मकसद को पाने के लिए बहुत सारे लोगों का एक ही कोशिश करना, स्ट्रगल करना, जिद्दोजहद करना जो है वो तहरीक कहलाता है। तो तहरीक पाकिस्तान से मुराद कि बरसगीर के मुसलमानों ने एक मकसद को पाने के लिए, वो मकसद कौन सा था कि अलग रियासत जिसका नाम बाद में पाकिस्तान रखा गया, उसको पाने के लिए बरसगीर के मुसलमान इकट्ठे हुए और एक तहरीक चलाई, जिसको हम कहते हैं तहरीक पाकिस्तान। और तहरीक पाकिस्तान के बाद 1947 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान बन गया, तो उसको हम क्या कहते हैं, पाकिस्तान का क़याम। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है कि जब पाकिस्तान को बनाने के लिए जो तहरीक चलाई गई, तहरीक चलाने के बाद और तहरीक चलाने से पहले जो हालात व वाक़यात थे, उस हवाले से जो है हमने इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करना है। और उसके बाद है कि जब तक पाकिस्तान नहीं बना, पाकिस्तान बनने तक जो हालात व वाक़यात हुए, उन हालात व वाक़यात को जो है इस चैप्टर को जो है हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ इंशाल्लाह। तो सबसे पहले हमारे पास पहला जो टॉपिक है वो ये है कि तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। कि तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र, कि जब तहरीक पाकिस्तान चलाई गई, इससे पहले के हालात व वाक़यात क्या थे, और तहरीक पाकिस्तान चलाने के बाद के हालात व वाक़यात क्या थे। तो स्टूडेंट, इस टॉपिक के अंदर हमने तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र पढ़ना है कि तहरीक पाकिस्तान किस तरह चलाई गई। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको आपकी किताब से भी रीड भी कराता जाऊंगा और एक एक जो अहम चीज़ है वो भी समझाता जाऊंगा। चलें किताब की तरफ चलते हैं। पेज नंबर है जमात नहम पाक स्टडी, पेज नंबर है 19 पेज नंबर है। तहरीक पाकिस्तान का पस मंज़र, बैकग्राउंड ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट। बरसगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद 712 में मोहम्मद बिन कासिम की फ़तह सिंध से शुरू हुई। किताब के अंदर कह रहा है कि बरसगीर जनूबी एशिया, मतलब कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर मुसलमानों की जो आमद है 712 में मोहम्मद बिन कासिम की
فتح سندھ سے شروع ہوئی کہ جب محمد بن قاسم برصغیر کے اندر 712 میں آئے، سندھ پر حملہ کیا، سندھ کو فتح کیا، تو محمد بن قاسم جب عرب سے آیا تو مسلمان بھی محمد بن قاسم کے ساتھ برصغیر کے اندر آ گئے۔ لیکن بہت سارے مورخین، تاریخ دانوں کا جو ہے اس پہ اختلاف ہے کہ برصغیر کے اندر جو ہے مسلمان کافی عرصہ محمد بن قاسم سے پہلے آ چکے تھے، کہ عرب کے لوگ جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں، خلفۂ راشدین کے دور میں جو ہے تجارت کی غرض سے عرب سے سامان لے کے آتے تھے برصغیر کے اندر، اور برصغیر سے سامان لے کے جاتے تھے عرب کے اندر، سعودی عرب، عمان، یمن وغیرہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان کے اندر جو ہے سامان لے کے جاتے تھے۔ اور کیونکہ اصل مسلمان جو سچا مسلمان ہے اس کے اندر ایمانداری بے حد پائی جاتی ہے، اور ایک اچھا مسلمان جو ہے حسن اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ تو برصغیر کے جو ہندو لوگ تھے، برصغیر کے اندر ہندوستان، برصغیر کو کہتے ہیں ہندوستان، مطلب کہ ہندوؤں کا ملک، ہندو کی سرزمین۔ تو برصغیر کے اندر سب سے پہلے جو ہے ہندو رہتے تھے، لیکن مسلمانوں کے حسن اخلاق سے متاثر ہو کے، مسلمان تاجروں کے اچھے اخلاق سے، ایمانداری سے متاثر ہو کے برصغیر کے ایک ہندو نے اسلام قبول کر لیا، جو کہ محمد بن قاسم سے بھی، جو کہ 712 میں آئے، اس سے بھی پہلے جو ہے ایک ہندو جو ہے اسلام قبول کر چکا تھا۔ اور مطلب کہ برصغیر کے اندر جو ہے مسلمان جو ہے محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے آ چکے تھے، تو آمد و رفت اور ہندو جو ہے مسلمان ہو چکے تھے محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے۔ تو اس حوالے سے جو ہے بہت سارے مورخین کا اختلاف ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم جب برصغیر پر، سندھ پر حملہ آور ہوا، جب حملہ آور ہونے کے لیے آیا تو اس کے ساتھ جو ہے محمد بن قاسم کے ساتھ تبلیغی جماعت والے، اسلام کی تبلیغ کرنے والے جو ہے وہ بھی ساتھ ہے، جنہوں نے جو ہے ہندو کے اندر جو ہے تبلیغ کی، اسلام کی تبلیغ کی، اور اس حوالے سے جو ہے ہندو مسلمان ہوتے گئے۔ تو اس حوالے سے جو ہے مختلف آراء ہیں، لیکن محمد بن قاسم، میری ذاتی رائے بھی یہی ہے کہ محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے برصغیر کے اندر جو ہے مسلمان آ چکے تھے، اور ہندو جو حسن اخلاق سے متاثر ہو کے مسلمان ہوا تھا وہ محمد بن قاسم سے پہلے ہو چکا تھا۔ کیونکہ محمد بن قاسم جب آیا تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے حملہ آور ہوا کہ مسلمان تاجروں کو لوٹ لیا گیا، تاجروں کو لوٹنے کے بعد جو ہے ان کے بچوں کو، ان کی عورتوں کو جو ہے قید کر لیا گیا، اور اس دوران جو ہے کہتے ہیں کہ محمد بن قاسم کو ہے ایک لڑکی نے خط لکھا تھا، جو کہ ایک غلط بات ہے، ہو سکتا ہے کہ کسی کتاب میں یہ چیز ہو، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب مسلمان عورتوں کو، مسلمان تاجروں کو، مسلمان بچوں کو سندھ کے اندر ڈاکو نے لوٹ لیا تھا اور قید کر لیا تھا، تو اس دوران جو ہے ایک عورت آہو پکار کر رہی تھی، چیخو پکار کر رہی تھی، اور جو ہے محمد بن قاسم کو اپنی مدد کے لیے پکار رہی تھی۔ تو اس دوران ان میں سے ایک ڈاکو کو جو ہے ترس آیا، تو وہ اپنے ساتھی ڈاکوؤں سے علیحدہ ہو کے حجاج بن یوسف، جو کہ شام کا گورنر تھا، وہاں جا کے پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس نے جو ہے حجاج بن یوسف کو ساری کہانی بیان کر ڈالی کہ آپ کو جو ہے ایک عورت جو ہے مدد کے لیے پکار رہی ہے۔ تو حجاج بن یوسف نے ایک اپنا بندہ بھیجا، خط بھیجا کہ سندھ کا جو راجہ دہر ہے اسے کہا کہ ان کو جو ہے رہا کر دو، ان ڈاکوں سے جو ہے مسلمانوں کو رہا کر دو۔ لیکن راجہ دہر کا جواب تھا کہ یہ جو ڈاکو ہیں میری بات نہیں مانتے اور میرا حکم نہیں مانتے، تو اس وجہ سے جو ہے میرا بس جو ہے ان پہ نہیں چلتا۔ جیسے ہی وہ پیغام لے کے گیا حجاج بن یوسف کا بندہ،
تو حجاج بن یوسف کو جب یہ بتایا کہ جو سندھ کے ڈاکو ہیں مجھ سے وہ زیادہ طاقتور ہیں، میرا بس ان پہ نہیں چلتا، تو حجاج بن یوسف جو ہے غصے سے چلا اٹھا اور اپنے بھتیجے جب پتہ نہیں بھانجے تھے محمد بن قاسم، تو ان کو جو ہے کمانڈر بنا کر ایک لشکر بھیجا راجہ دہر کے خلاف لڑنے کے لیے، سندھ کے ڈاکوں کے خلاف لڑنے کے لیے۔ تو اس حوالے سے جو ہے 712 میں محمد بن قاسم سندھ پر حملہ آور ہوا اور سندھ کو جو ہے فتح کیا۔ سندھ کو فتح کرتے کرتے آج کا جو ملتان شہر ہے یہاں تک آن پہنچا۔ تو اس حوالے سے اگر بات کی جائے کہ برصغیر کے اندر جو ہے مسلمان محمد بن قاسم کی آمد سے پہلے آ چکے تھے، کیونکہ مسلمانوں کے ہی قافلے کو لوٹا گیا، تاجروں کو لوٹا گیا، تو یہ جو ہے اس بات کا ثبوت ہے۔ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات 1707 کے بعد مسلم حکومت میں زوال کے آثار نمودار ہوئے کہ مغل بادشاہ جس کے مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھی بابر کے بعد جو ہے ہمایوں کے بعد جو ہے شیر شاہ سوری، جو کہ وہ بھی مغلیہ بادشاہوں میں کاؤنٹ ہوتا ہے، گنا جاتا ہے۔ اس کے بعد اکبر جو ہے اس کا بیٹا شہزادہ سلیم، جس نے اپنا لقب جو ہے اپنا نام جو ہے نور الدین محمد جہانگیر رکھا تھا۔ تو اس حوالے سے جو ہے یہ بہترین قسم کے بادشاہ رہے، حکومت کرتے رہے برصغیر پہ، لیکن اورنگزیب عالمگیر جو کہ مغلیہ سلطنت کا بادشاہ تھا، اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹوں کے پاس یہ حکومت چلی گئی، جو کہ بہت کمزور قسم کے ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ حکومت نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے جو ہے مسلمانوں کی حکومت میں جو ہے زوال شروع ہو گیا، مسلمانوں کی حکومت کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ تو اس حوالے سے اس کے چند سال بعد حضرت شاہ ولی اللہ کی شکل میں ایک مسلح اور مجدد منظر پر آ جانے سے برصغیر میں اسلام کے احیاء اور مسلمانوں کے استقلال کی پرزور تحریک کا آغاز ہوا کہ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد جب مسلمانوں کی حکومت کمزور ہوتی گئی تو شاہ ولی اللہ آئے مسلمانوں کو سنبھالنے کے لیے، مسلمانوں کو مضبوط بنانے کے لیے تحریکیں وغیرہ چلائی کہ انگریزوں کا، مرہٹوں کا، سکھوں کا، اپنے دشمنوں کو جو ہے مقابلہ کریں اور مسلم حکومت کو پھر سے جو ہے ایک مضبوط حکومت بنا دیں۔ سیاسی طور پر انگریزوں نے تجارتی ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر اپنا اثر و رسوخ خوب بڑھایا۔ جیسے میں نے پچھلے لیکچر کے اندر بتایا ہے کہ انگریزوں نے جو ہے ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کی تجارت کی غرض سے برصغیر کے اندر، لیکن وہ آہستہ آہستہ جو ہے کمزور ایڈمنسٹریشن، مغلوں کی کمزور ایڈمنسٹریشن کو دیکھ کر آہستہ آہستہ جو ہے برصغیر پہ قابض ہو گئے۔ برصغیر پہ قابض ہوتے ہوتے انہوں نے جو ہے اس پہ حکومت قائم کر لی برصغیر پہ۔ 1757 میں بنگال کے نواب سراج الدولہ نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، لیکن وہ اپنوں کی سازش کی وجہ سے جنگ پلاسی میں شہید ہو گئے کہ بنگال کے ایک نواب سراج الدولہ تھے، انہوں نے انگریزوں کا مقابلہ کرنا چاہا، لیکن اپنوں کی غداری کی وجہ سے جو ہے جنگ پلاسی کے اندر وہ شہید ہو گئے۔ تو جس بندے نے دھوکہ کیا تھا نواب سراج الدولہ کے ساتھ، غداری کی تھی، وہ تھے میر جعفر۔ اس کے بعد ہے کہ 1799 میں میسور کے حکمران ٹیپو سلطان کو اپنوں کی غداری کی وجہ سے جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اسی طرح 1799 میں نواب سراج الدولہ کے بعد ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا راستہ روکنا چاہا، انگریزوں کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہا، لیکن ان کے ساتھ بھی جو ہے ان کے اپنے کمانڈر نے غداری کی اور ان کو بھی جو ہے شہادت نوش کرنی پڑی۔ اس کے بعد ہے کہ علمی محاذ پر شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد سرگرم عمل رہے۔ ان کے زیر اثر تحریک مجاہدین شروع ہوئی، جس کے امیر سید احمد بریلوی شہید تھے کہ حضرت شاہ ولی اللہ کے صاحبزادگان حضرت شاہ ولی اللہ اور ان کی اولاد اور پھر ان کے شاگرد جو ہیں تعلیمی حوالے سے علمی محاذ پر جو ہے سرگرم عمل رہے اور انہوں نے جو ہے ایک تحریک چلائی جس کا نام تحریک مجاہدین رکھا گیا، جس کے جو رہنما تھے وہ جس کے امیر تھے سید احمد بریلوی تھے۔
1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص اسماعیل شہید بالاکوٹ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے کہ سید احمد شہید جو کہ شاہ ولی اللہ کے بیٹے تھے اور ان کے جو دوست رفیق خاص کہتے ہیں کہ ایک خاص دوست گہرے دوست سید اسماعیل شہید بالاکوٹ ایک شہر کا نام ہے، ایک جگہ کا نام ہے، اس میں جو ہے سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ عسکری سطح پر احیاء اسلام کی آخری کوشش بھی ناکام ہوگی کہ فوجی سطح پہ جو ہے مطلب کہ لڑائی کے دوران جو ہے اسلام کی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے، مسلم حکومت کو بنانے کی جو کوشش تھی وہ بھی ان کی شہادت کے بعد جو ہے ناکام ہو گئی۔ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات جاری رہے اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ اس کے بعد ہے کہ تربیتی میدان میں اس تحریک کے اثرات تو جاری رہے لیکن کوئی خاص کامیابی وغیرہ نہ ہو سکی اور خاص طور پر بنگال میں فرائضی تحریک نمایاں ہوئی۔ اس کے بعد جو ہے بنگال کے اندر ایک فرائضی تحریک چلائی گئی۔ فرائضی تحریک کے جو بانی ہیں حاجی شریعت اللہ، تو انہوں نے جو ہے مسلمانوں پہ جو ہے بنگال کے جو مسلمان ہیں ان پہ جو ہے اپنے حقوق کی فرائض کی ادائیگی پہ جو ہے زور دیا کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو مضبوط کرنا چاہیے، انصاف کا نظام لانا چاہیے، اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہیے، تب جا کے جو ہے ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ فرائضی تحریک کا بنیادی مقصد مسلمانوں کو فرض کی ادائیگی اور دعوت و تلقین تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی بھی مسلمانوں کی سیاسی احیاء اور استقلال کی ایک کوشش تھی کہ آخری مغل بادشاہ جب 1857 میں جنگ آزادی لڑی گئی تو وہ بھی جو تھی مسلمانوں کی حکومت کو برصغیر کے اندر پھر سے مضبوط کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ بھی کیا ہوئی، ناکام ہوئی اور آخر کار جو ہے 1857 میں جب مسلمان جنگ آزادی ہار گئے، 1857 میں آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر تھے، ان کو جو ہے قید کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی حکومت جو ہے برصغیر سے ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے 1857 سے لے کر 1947 تک جو ہے انگریز برصغیر پہ قابض رہے۔ تو اسٹوڈنٹس یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کہ تحریک پاکستان کا پس منظر۔ اس کے بعد نیکسٹ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان۔ تو اسٹوڈنٹس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔